बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, ख़ारजा अमूर के हवाले से भी और दाखिली तौर पर भी। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहिए कि मिफ्ताह इस्माइल का जो मामला है वो मुस्लिम लीग के लिए एक नौहा बन गया है। और मिफ्ताह इस्माइल का तशख़्ख़ुस ये है कि मर्द आदमी है और उनके पास अदाद व शुमार की पूरी तफ़सील है और वो नवाज़ शरीफ का कामयाबी से दिफ़ा करते हैं और उनकी बोलने की सलाहियत और दलील देने की सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि पीटीआई का कोई बड़े से बड़ा बड़बोला भी उनके सामने टिक नहीं सकता। और मेरा ख़्याल है कि अगर इमरान खान भी उसके सामने आ जाए, मिफ्ताह इस्माइल के सामने, तो वो 1 मिनट के बाद दुम समेट कर भाग जाएगा। तो मिफ्ताह इस्माइल खटक रहे थे, कुछ ताकतों को भी और मुस्लिम लीग नून के शहबाज ग्रुप को भी पसंद नहीं थे। और खटक वो इसलिए रहे थे कि उनकी वफादारी पाकिस्तान से थी, IMF से नहीं थी। मालियाती इदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं करते थे, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ बातचीत करते थे। चुनांचे आपने देखा कि इलेक्शन में वो उनको जीतने के बावजूद हरवा दिया गया। पीटीआई का उम्मीदवार 6-7वें नंबर पर चला गया था, उसको तो जितवाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो पीपल्स पार्टी वाले को जितवा दो, इसको हरा दो। मिफ्ताह इस्माइल की ये नाकामी शहबाज ग्रुप को भी पसंद आई, क्योंकि वो भी मिफ्ताह इस्माइल को पसंद नहीं करते। और उनका रवैया उनके साथ, जो मिफ्ताह इस्माइल के साथ शहबाज ग्रुप का जो रवैया रहा है, वो तौहीन आमेज़ भी है और उनको हर्ट करता रहा है। चुनांचे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके साथ ही मुस्लिम लीग कराची के लीडरों की अक्सरियत ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। गोया कि अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून अब तंजीमी हवाले से कराची से फ़ारग हो चुकी है। कराची का अलमिया मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ा इबरतनाक अलमिया है, इसलिए कि कराची में 2 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर अगर आज़ादाना इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून किसी ख़ास मेहनत के बगैर कामयाब हो सकती है। और 2 सीटें ऐसी हैं कराची में जहां मुस्लिम लीग कुछ ज़ोर लगाए तो कामयाब हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कराची को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा है और ऐसा लगता है जैसे वो ये कह रही है कि हमें तुम्हारी हमायत की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, भागो यहाँ से। यानी कराची के वोटरों को जो मुस्लिम लीग नून का साथ देना चाहते हैं, उनको धक्के दे देकर भगाया जा रहा है कि खबरदार मुस्लिम लीग के हमारे करीब मत आना। तो ये सूरत हाल है जिसका नोटिस नवाज़ शरीफ को लेना चाहिए या मरीम नवाज़ को लेना चाहिए। लेकिन एक सदमे की बात यह है कि जब कराची की इंतखाबी मुहिम चल रही थी मिफ्ताह इस्माइल के हल्के में, तो मरीम नवाज़ का शेड्यूल्ड दौरा मनसूख हो गया था। उसके पीछे भी कोई पुरस्कार कहानी है कि क्या वजह थी। अगर वो दौरा हो जाता तो शायद धांधली इतनी आसान ना रहती, क्योंकि फिर वहाँ कराची में वर्करों में जोश व खरोश की एक नई लहर दौड़ जानी थी और उनकी तवानाई बढ़ जानी थी। ये तो नफ्सियाती मोरल बूस्टर जो होते हैं, ये बड़े फैसला कुन होते हैं और इनका नतीजा जो है वो सामने आता है। लेकिन ये एक मौका जो था वो खो दिया गया, गंवा दिया गया। तो अब वो शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम लीग के कायद या अपोजिशन लीडर ही तो वो नहीं कर रहे और ना ही वो करना चाहते हैं, ना ही उनमें इसका मिजाज है अपोजिशन करने का। लेकिन क्या वो पार्टी को बचाने के लिए भी मतलूबा सलाहियत नहीं रखते, ये सोचने वाली बात है। और मरीम नवाज़ के हवाले से याद आया कि ये ख़बर आई है और इसकी मेरा ख़्याल है कि ख़बर दुरुस्त है कि कराची में जो 29 तारीख को PDM का जलसा हो रहा है, उसमें शिरकत के लिए, खिताब के लिए मरीम नवाज़ भी जा रही हैं। अगर ये ख़बर सही है तो ये बहुत अच्छी ख़बर है और सियासी हवाले से इसकी बड़ी अहमियत होगी। और कई जो कहने चाहिए कि कोहरे छाए हुए हैं या काई लग गई है सियासत को, उसके टूटने में बड़ी मदद मिलेगी और बहुत तहलका खेज मामला होगा अगर वो कराची में खिताब करती हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि ये ख़बर सही होगी। अगर सही नहीं है फिर हमें इंतज़ार करना होगा बुरे हालात के टलने का, क्योंकि बुरे हालात जो हैं वो जद्दोजहद के बगैर तो टलेंगे नहीं। या किस्मत टालेगी या जद्दोजहद टालेगी। जद्दोजहद होती है अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मरीम कराची में चली जाती हैं और वहाँ जलसा से खिताब करती हैं और इस जलसे के बाद PDM जलसों का एक तसलसल बरकरार रखता है, तो फिर ये कहना चाहिए कि जद्दोजहद ना सिर्फ कामयाब होगी, बल्कि जो प्लानिंग्स हो रही हैं बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की, पाकिस्तान को कुचलने और मसलने के लिए 10 साला प्लान जो बन रहा है, तो उसको भी नाकाम बनाने में ख़ासी मदद मिलेगी, बल्कि नाकाम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब सियासतदान या अपोजिशन के लोग जो हैं वो कुछ न कुछ हिम्मत पकड़ेंगे, क्योंकि मुसलसल 2-3 नाकामियों की वजह से उनके हौसले कुछ पस्त होते हुए हमने महसूस किए हैं। और
یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پی ڈی ایم کے اور اپوزیشن کے حوصلے پست کرنے میں سب سے بڑا کردار آصف علی زرداری کا ہے، جنہوں نے عین وقت پر پی ڈی ایم کی پشت میں چھرا گھونپا اور اسے مفلوج کر کے رکھ دیا، ورنہ عمران خان کے تو چھکے چھوٹے ہوئے تھے، پسینے چھوٹے ہوئے تھے جب یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا تسلسل چل رہا تھا اور اپوزیشن کی تحریک جو تھی وہ دن بدن زور پکڑ رہی تھی، تو عمران کے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں آپ کو نظر آ رہی تھی کیمروں میں، تصویروں میں، ٹی وی میں، تو پھر اس کے بعد یہ فضا بدل گئی۔ تو یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے جس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن انتظار کرنا چاہیے کہ شہباز شریف کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کراچی جا رہے ہیں، کراچی ان کا دیکھنا پڑے گا، کراچی جا کر وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، وہ مسلم لیگ کو بچاتے ہیں یا اس شکست و ریخت کو، اس توڑ پھوڑ کو مزید آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا ایک واقعہ کرنل انعام الرحیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہوا، جہاں اٹارنی جنرل نے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے کرنل صاحب کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا تھا۔ انہیں گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور ان پر یہ الزام لگا تھا کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں اور کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک کا حصہ ہے، اور یہ خبر جاری کی گئی تھی سرکار کی طرف سے کہ ان کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے کلبھوشن یادو کے پلاننگ اور دوسری ساری چیزیں، دستاویزات جو ہیں وہ پکڑی گئی ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ لوگوں نے تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، جو انعام الرحیم کو جانتے ہیں کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور ان کو لاپتہ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اب حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ وہ جھوٹا مقدمہ تھا، جھوٹا الزام تھا۔ اور مزے کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ عدالت میں حکومت نے تسلیم کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ انعام الرحیم صاحب کے پاس سے کوئی لیپ ٹاپ برآمد ہی نہیں ہوا۔ اس خلائی اور خیالی لیپ ٹاپ کو لے کر حکومت کے جو ریاست کے ولاگرز ہیں انہوں نے بڑے لمبے لمبے پروگرام کیے اور پوری تفصیل بتائی کہ کرنل صاحب کے لیپ ٹاپ سے کیا کچھ نکلا ہے، کس طرح کی تخریب کاری اور دہشت گردیوں کے منصوبوں کے پلان اور بلو پرنٹ اور نقشے کرنل صاحب کے ویڈیو سے نکلے۔ اس کے بعد مذمتوں کا سلسلہ چل پڑا اور یہ پروگرام انہوں نے پے در پے کیے۔ تو یہ جو ولاگرز ہیں ان کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ لاکھوں کے حساب سے نہیں بلکہ ملینز روپے کے حساب سے ماہانہ معاوضہ ان کو خدمات کا، ان کی خدمات کا دیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن جھوٹ کے بینک اکاؤنٹ ضرور ہوتے ہیں، اور جو ہم نے یہ دیکھا۔ یہ انعام الرحیم صاحب کا مسئلہ تھا۔ تو آخر میں افغانستان کے بارے میں مختصر لیکن بڑی ضروری معلومات آپ کو دینا۔ ایک تو خیر یہ آپ نے معاملہ سمجھ لیا ہوگا کہ پنج شیر میں احمد مسعود کی تمام تر دعووں کے باوجود ان کو مطلوبہ قوت ملتی نظر نہیں آ رہی، وہ 10,000 کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اور اگرچہ احمد مسعود نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک انٹرویو میں، ایک اخباری انٹرویو، سری لنکا کے اخبار کو انٹرویو دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سرنڈر میری سرشت میں شامل نہیں، اور خیر اس بات میں وزن بھی ہے، وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں۔ احمد شاہ مسعود بہت دلیر اور بہادر کمانڈر تھا، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں، بہادر ہی ہوں گے، لیکن زمینی حقائق ان کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے کہ پنج شیر کے اندر سے وہ عوام جو احمد شاہ مسعود کی طاقت سمجھے جاتے تھے، ان میں سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں طالبان کے ساتھ کہ ہمیں امن چاہیے، امن کا کوئی رستہ تلاش کریں۔ ان اپیلوں کا اور ان رابطوں کا مطلب ایک ہی ہے، وہ احمد مسعود کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے طالبان نے جو حملے کا فیصلہ تھا وہ ملتوی کیا ہے کہ اندر سے یہ آوازیں جو آ رہی ہیں یہ ان کو ساتھ لے کر احمد مسعود کو سرنڈر پر مجبور کر دیا جائے، اور اگر وہ مذاکرات کے ذریعے یہ بات طے نہیں ہوتی تو پھر یہ طالبان جلغار کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پنج شیر کے 3 ڈسٹرکٹس پر طالبان نے کسی مزاحمت کے بغیر قبضہ کر لیا ہے۔ آگے کا جو علاقہ ہے وہ دشوار گزار ہے، وہاں جنگی طاقت اتنی خوفناک نہیں ہے جتنا کہ وہ نقشہ اس طرح کا ہے کہ وہاں مزاحمت اگر تھوڑی بھی ہو تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پنج شیر کے اندر سے عوام کی اکثریت امن کا ساتھ دے گی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کے حامی ہیں یا طالبان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو جو احمد مسعود کرنے کا سوچ رہا ہے بے فائدہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب جب طالبان کا قبضہ پورے ملک پر ہو گیا ہے
تو ایک پنج شیر کی وادی کے لیے مزاحمت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر فرض کرے پنج شیر کی وادی طالبان کے قبضے میں نہیں آتی تو احمد مسعود اس پنج شیر کی وادی کا کیا کرے گا؟ یہ بہت ہی چھوٹا سا رقبہ ہے اور اس پر تو کوئی بنانا ریپبلک بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے ملک کی تعمیر نو کے لیے مختلف ملکوں سے رابطے کیے ہیں۔ ترکی سے ان کا رابطہ ہے اور ترکی کو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم تعمیر نو کے لیے سوائے ترکی کے کسی سے اپیل نہیں کریں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، صرف اور صرف ترکی پر انحصار کریں گے۔ یعنی چین اور روس اور ایران سے تعاون تو ہم لیں گے لیکن تعمیر نو کا کام ہم صرف ترکی کو دیں گے۔ یہ ایک ترکی ہے، چین کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہتر ہے اور بھارت کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح کا ہے کہ بھارت کے جو جاری منصوبے افغانستان میں ان میں سڑکیں بھی ہیں، ان میں ڈیم بھی ہے، تو طالبان نے بھارت کو کہا ہے کہ آپ یہ تمام جو منصوبے جاری ہیں وہ جاری رکھیں، مکمل کریں، آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ اب اس میں مخمصے میں جو ہے وہ بھارت ہے، اس لیے کہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ بی جے پی کی ہے اور بی جے پی جو ہے وہ دراصل سنگھ پریوار کا راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا جو گروپ ہے، جن سنگھ اور دوسری پارٹی، کوئی 12-13 چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں جن کا واحد نقطہ جو ہے بنیاد کا وہ ہے مسلمان اور پاکستان دشمنی۔ تو یہ بی جے پی ان کی نمائندگی کرتی ہے جن کو ماضی میں تو کبھی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی، لیکن نریندر مودی نے کچھ اس طرح کی سیاست چلائی کہ کچھ دوسرے طبقات کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، معاشی ترقی کے نام پر، کے دعووں کے نام پر، اور اس طرح ایک اکثریت حاصل کر لی۔ تو مودی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ یہ سنگھ پریوار ہے اور سنگھ پریوار طالبان کا سخت دشمن ہے۔ وہ ان کا نام نہیں لینا چاہتا بلکہ وہ طالبان کی افغانستان میں اس فتح پر اس کے حوصلے پست ہوئے ہیں۔ وہ مشتعل بھی ہے، وہ شرمندہ بھی ہے، وہ خود کو بے عزت اور رسوا بھی محسوس کر رہا ہے۔ تو نریندر مودی حکومت کی سوچ یہ ہے کہ افغانستان میں یہ طالبان کے ساتھ جو تعاون چل رہا ہے وہ چلتا رہے، لیکن وہ اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر اعلان کریں گے تو ملک کے اندر سے یہ سنگھ پریوار جو بہت طاقتور ہے اس کی طرف سے حکومت کو جوتے پڑیں گے سر عام اور حکومت اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ چنانچہ وہ خفیہ طالبان حکومت کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ چین کی طرف سے یہ اشارہ مل چکا ہے کہ وہ تسلیم کر لے گا طالبان کی سرکار کو، اور عین ممکن ہے کہ کچھ دوسرے ملک بھی تسلیم کر لیں سوائے ایک بڑے خطرے کے، اور یہ بڑا خطرہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ عرب ملکوں کی طرف سے، سعودی عرب، امارات، خاص طور پر یہ دو ملک جو ہیں یہ طالبان کو، اور ان میں بھی امارات سر فہرست ہے، جو نہیں چاہتے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ قطر اس کے برعکس سوچ رکھتا ہے، وہ ترکی کے ساتھ جائے گا۔ ایران طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن تسلیم نہ کرنے کے باوجود وہ سارے کام کرے گا جو طالبان کو تسلیم کرنے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ اس طرح گویا چین، ایران، ترکی اور قطر، ان چار ملکوں کی تو واضح تائید طالبان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور روس جو ہے وہ نہ دشمنوں میں ہے نہ دوستوں میں ہے، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ تعلقات بنا بھی سکتا ہے، اور جیسے ہی اگر وقت پڑا، خدا نہ خواستہ جس طرح کہ امریکہ نے ماضی میں کیا تھا، تو وہ آنکھیں بدلنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔ بھارت کا رویہ اسی طرح جاری رہے گا کہ وہ اعلان نہیں کرے گا طالبان حکومت کی فیور میں، کوئی ایک فقرہ نہیں کہے گا، لیکن وہ افغانستان میں اس کے منصوبے جاری رہیں گے۔ باقی پاکستان ہے، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جہاں تو معاملہ پوری دنیا کے باب آدم الگ ہے، ان کا باب آدم الگ ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات پر میں آج کا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔